अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है पापी का प्यार। खाविंद ने इसलिए दूसरी शादी की कि औलाद नहीं थी। दूसरी बीवी ने इसलिए उसे कबूल किया कि वो साहिबे जायदाद था। उनके दरमियान एक पापी आ गया जो प्यार का प्यासा था। इंसान की फितरत एक उजूबा है। अगर आप पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो बाज़ वारदातों को आप नाकाबिले यकीन तस्वर करेंगे और कहेंगे कि कोई इंसान ये हरकत नहीं कर सकता। रुपए पैसे और जायदाद का लालच, औरत की मोहब्बत, हसद और रिकाबत का जज्बा बाज़ इंसानों पर जिन की तरह सवार हो जाता है और उनसे ऐसी हरकतें करा लेता है जो होश वाले इंसानों के लिए नाकाबिले यकीन होती हैं। बल्कि ऐसी हरकत करने वाला इंसान ख़ुद भी जब पकड़ा जाता है तो हैरान रह जाता है कि उसने ये वारदात की थी। फिर उसे बचाव की सूरत नज़र नहीं आती तो वो इकबाले जुर्म कर लेता है। ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ऐसी ही वारदातों में से एक है। शाम के 4 बज रहे थे। आबिद नाम का एक आदमी उम्र 35 साल से ज़रा ज़्यादा थाने में आया। रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बच्ची जिसकी उम्र 3 महीने है गुम हो गई है। गुमशुदगी 1 बजे के लगभग हुई है। घर में बच्ची की माँ थी और नानी। बच्ची का बाप जो रिपोर्ट देने आया था बसिलसिला कारोबार घर से बाहर था। 3 बजे उसे इत्तला पहुंची कि बच्ची को कोई उठा ले गया है। वो घर आया और यकीन करके कि बच्ची को कोई पड़ोसी औरत या कोई बच्चा प्यार से नहीं उठा ले गया, थाने में रिपोर्ट देने आ गया। मैं आबिद के साथ उसके घर गया। बड़ा अच्छा मकान था जो एक मोहल्ले में वाक़े था। आबिद का कारोबार अच्छा था। उसके 2 मकान किराए पर चढ़े हुए थे। घर में आबिद अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके वालिदैन मर चुके थे। घर में एक नौकरानी थी जिसके ख़िलाफ़ शक की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि बच्ची की माँ के बयान के मुताबिक वो सुबह 10 बजे के करीब काम से फ़ारिग होकर अपने घर चली गई थी और बच्ची की गुमशुदगी के निसफ़ घंटे बाद आई थी। आबिद चूँकि घर नहीं था इसलिए इब्तदाई मालूमात आबिद की बीवी से लेनी थी। मैंने आबिद और उसकी सास को दूसरे कमरे में भेज दिया। आबिद की बीवी जिसका नाम फरसाना था उसे कमरे में ले गया जहाँ बच्ची सोई हुई थी। उस कमरे में कीमती फर्नीचर था। इससे मालूम होता था कि आबिद का कारोबार बहुत अच्छा है। मैंने फरसाना में पहली चीज़ ये नोट की कि उसकी उम्र 20 साल है। आबिद की उम्र 35 साल से कुछ ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ ये नोट की कि आँखें साफ़ शफ़ाफ़ है। मैंने उन आँखों को बहुत गौर से देखा। उनमें आंसुओं का कोई निशान ना था। सुरमा मौजूद था। चेहरा जवानी के जोश से दमक रहा था। उस पर मुझे अफसोस और गम का कोई खुरा खोज ना मिला। उसने गहरा मेकअप कर रखा था जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि खुदा ने उसे गोरा रंग दिया था। उन दिनों बालों का फ़ैशन कुछ और था। फरसाना ने उस फैशन में ये इजाफ़ा किया हुआ था कि कानों के करीब से बाल काट कर लंबी कलमें बनाई हुई थी। लिबास शोख रंग का था। मैंने जब उसे कहा कि आप मेरे साथ उस कमरे में चलें जहाँ से बच्ची गुम हुई है तो वो 20 साल की पर्दा नशीन लड़कियों की तरह शर्माई या झींपी नहीं बल्कि फ़ौजियों की तरह चटाख पटाख चलती मेरे आगे आगे कमरे में चली गई और बोली, आइए। एक तो कोठियों में रहने वाले लोग होते हैं जिनमें अजीब तरह की शोबाजी होती है और एक गुंजान और पुराने महलों में रहने वाली एक ख़ास क्लास होती है जिसकी तालीम कम, सोसाइटी अनपढ़ और कारोबार से आमदनी बहुत ही ज़्यादा होती है। उनमें मुज़क्का ख़ेज़ किस्म की शोबाजी होती है। इस क्लास की लड़कियां भांडों की सी हरकतें करती हैं। यही हाल उस लड़की का था। वो मुझ पर रौब गांठ रही थी कि हम पैसे वाले हैं और मैं एडवांस लड़की हूँ। फिर भी मैंने उसके मुतालिक कोई बुरी राय कायम ना की। मैंने सोचा कि 20 साल उम्र ही क्या होती है, अभी उसका जहन कच्चा है। मुझे ये जताना चाहती है कि तुम थानेदार हो तो क्या हुआ, मैं बड़े अमीर आदमी की बीवी हूँ।
میں نے کمرے میں جا کر پوچھا کہ بچی کہاں تھی؟ اس نے دیوان پر ہاتھ رکھ کر کہا، سو گئی تھی، میں اسے یہاں ڈال گئی تھی۔ میں نے دیوان کو بڑی غور سے دیکھا، کمرے کے دروازوں کا جائزہ لیا۔ ایک اندر کھلتا تھا، ایک دوسرے کمرے میں، اور اس کے بالمقابل ایک اور دروازہ تھا جو ڈیوڑی میں کھلتا تھا، اور ڈیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو فرزانہ کے بیان کے مطابق دن کے وقت کھلا رہتا اور رات کو بند ہوتا تھا۔ فرزانہ نے بیان دیا کہ صبح سے اس کی ماں آئی ہوئی تھی۔ فرزانہ کے ماں باپ اس شہر کے دور دراز محلے میں رہتے تھے۔ 11 بجے صبح فرزانہ نے بچی کو دودھ پلایا اور وہ سو گئی۔ اس نے بچی کو دیوان پر ڈال دیا اور ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 1 بجے کے بعد بچی کا خیال آیا کہ جاگ اٹھی ہوگی۔ جا کے دیکھا، بچی غائب تھی۔ ڈیوڑی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ نوکرانی 11 بجے سے پہلے گھر چلی گئی تھی۔ فرزانہ ماں کو بتائے بغیر پڑوس کے 3 گھروں میں گئی۔ وہاں کی عورتیں اور ایک گھر کی ایک لڑکی بچی سے بہت پیار کرتی تھی۔ فرزانہ اس خیال سے وہاں گئی کہ شاید مذاق سے کوئی بچی کو اٹھا لے گئی ہو۔ ان میں سے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ایک گھر سے اسے پتہ چلا کہ فرزانہ کے خاوند کی پہلی بیوی اس کے ہاں آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ فرزانہ نے کہا، مجھے اس پر شک ہے۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ عابد کی ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں نے فرزانہ سے پوچھا کہ اسے اس بیوی پر، جس کا نام جمیلہ تھا، کیوں شک ہے؟ اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ 12 سال ہوئے عابد نے جمیلہ کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 10 سال گزر گئے تو اولاد کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ عابد بیوی کا علاج کراتے کراتے مایوس ہو گیا تو اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ جائیداد خاصی تھی، اس کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے تھا۔ جمیلہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے عابد کی منت سماجت کی کہ دوسری شادی نہ کرے۔ عابد نہ مانا۔ اس نے فرزانہ کے ماں باپ سے رشتہ مانگا، رشتہ مل گیا اور شادی ہو گئی۔ اب عابد اور فرزانہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ دوسرے سال کے آخر میں یہ بچی پیدا ہوئی جو گم ہو گئی۔ فرزانہ نے بتایا کہ جب وہ اس گھر میں آئی تو جمیلہ نے اسے کہا تھا کہ اس گھر میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر تم نے بچے کو جنم دیا تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ خاوند جمیلہ کو اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ میکے چلی جاتی تھی اور یہاں ہفتے میں 1-2 دن ہی رہتی تھی۔ اس 2 سال کے عرصے میں جمیلہ نے فرزانہ کے کہنے کے مطابق اسے کئی بار دھمکی دی کہ اگر تم نے بچے کو جنم دینا ہے تو اسے اپنے میکے میں رکھنا، وہ یہاں نہیں رہ سکے گا۔ اب بچی لاپتہ ہو گئی اور فرزانہ پڑوس کے 3 گھروں میں گئی تو ایک گھر سے اسے پتہ چلا کہ جمیلہ آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر فرزانہ نے بتایا کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے جمیلہ یہاں 2 بار آئی ہے، دونوں بار 1-1 رات یہاں رہ کر چلی گئی تھی۔ خاوند کے ساتھ کچی کچی رہتی تھی۔ خاوند اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے بہت سے سوال اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیے اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے نکلا تو تیسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سونے کا کمرہ تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، دونوں پلنگوں کو دیکھا۔ میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ میں نے فرزانہ سے کہا کہ اس عورت کو بلا لائے جس کے پاس جمیلہ آج آئی ہوئی تھی۔ میں نے اتنی دیر کے لیے عابد کو الگ کمرے میں بٹھا لیا۔ میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، کیا آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے کہ وہ بچی کو اٹھا کر لے گئی ہوگی؟ عابد نے سر جھکا لیا اور خاصی دیر کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، آپ اور زیادہ وقت صرف کریں لیکن جواب سوچ کر دیں۔ بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے الفاظ مجھے گمراہ کر دیں اور آپ کو اپنی بچی کبھی نہ ملے۔ کہیے، آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے؟ فرزانہ نے اس پر شک کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ آپ فرزانہ سے پوچھیں، مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ ہو سکتا ہے اس نے انتقام کے طور پر بچی کو غائب کیا ہو، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس پر شک ہے۔
آپ نے جمیلہ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس میں اتنا بڑا جرم کرنے کی ہمت ہے؟ نہیں، وہ شریف گھرانے کی عورت ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جمیلہ میں نقص تھا، میں نے مجبور ہو کر یہ دوسری شادی کی تھی۔ آپ نے جمیلہ کا علاج کرایا تھا؟ اگر کرایا ہے تو ڈاکٹر کون سا تھا؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ 10 برسوں میں کوئی ڈاکٹر، حکیم، وید، سنیاسی اور سیانہ نہیں چھوڑا۔ دوسری شادی کے بعد جمیلہ کا رویہ کیا تھا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ وہ زیادہ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ جمیلہ اور فرزانہ کا کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے؟ اور فرزانہ نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جمیلہ کو طلاق دے دے؟ یا اس نے کبھی اس کے خلاف کوئی شکایت کی ہے؟ یہ تو روز ہی ہوتا ہے کہ فرزانہ جمیلہ کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت میرے آگے رکھ دیتی ہے، اور جب فرزانہ کی ماں یہاں آتی ہے تو جمیلہ کے خلاف باتوں کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ ایک بار اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں جمیلہ کے ہاتھ کا پانی بھی نہ پیا کروں، وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ بچی کی گمشدگی سے کچھ روز پہلے فرزانہ کی ماں میرے ہاں ہر روز آ جاتی تھی اور مجھے جمیلہ کے متعلق پہلے سے زیادہ بھڑکانے لگتی تھی۔ کہتی تھی کہ جمیلہ انہیں دھمکیاں دیتی ہے اور اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرور کوئی وار کرے گی۔ پھر بچی غائب ہو گئی۔ فرزانہ کی ماں بھی وہیں تھی۔ اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا تو اس نے مجھے کوئی بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ جمیلہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا، عابد کو 100 بار کہتی ہوں کہ اس ڈائن کو طلاق دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے یا میری بیٹی کو لے بیٹھے۔ یہ لڑکا نہ مانا اور آج نتیجہ دیکھ لو۔ مجھے 16 آنے یقین ہے کہ بچی کو وہی اٹھا کے لے گئی ہے۔ وہ اس محلے میں آئی تھی، کیا لینے آئی تھی؟ آپ تجربے کار عورت ہیں، وہ بچی کو لے جا کر کرے گی کیا؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ وہ بڑی چالاک عورت ہے، اللہ جانے کیا کرے گی۔ یا تو اسے کہیں دبا دے گی، حسد ہے نا، وہ اتنی جل گئی ہے کہ بچی کو ہی غائب کر دیا۔ وہ عورت میرے انتظار میں بیٹھی تھی جس کے ہاں جمیلہ آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، سیدھی سادی شریف سی عورت تھی، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا تو اس نے کچھ باتیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جمیلہ اس کے گھر آئی تھی، عورتوں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ اسی سلسلے میں آئی تھی۔ فرزانہ کے متعلق بھی باتیں ہوئی تھیں، میں نے بہت قریدا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ یہ پتہ چلا کہ اس نے فرزانہ کے خلاف شدید غصے کی کوئی بات نہیں کی تھی، روئی ضرور تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عابد سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن عابد نہیں مانتا۔ اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ عابد کے دل میں اس کی محبت ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، تمہارے گھر سے اٹھ کر جمیلہ کہاں گئی تھی؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اندر بیٹھی رہی تھی اور جمیلہ نکل گئی تھی۔ پولیس میں تفتیش اور سراغ رسانی کی ٹریننگ اسی طرح دی جاتی ہے جس طرح فوج میں فوجی ٹریننگ، لیکن جنگ میں بعض اوقات اس ٹریننگ کو نظر انداز کر کے ایسے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کسی سرکاری کتاب میں نہیں آتا۔ اسی طرح تفتیش کے دوران بھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ اپنی عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ تفتیش میں بعض حالتوں میں ہم بولنے والے کی باتوں کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسے کیسے رنگ آ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں کس طرح پھرتی ہیں۔ یہ فہم و فراست اور انسان شناسی کا کھیل ہوتا ہے۔ اگر آپ میں عقل ہے تو آپ جیت گئے، ورنہ ملزم جیت جائے گا۔ اس بچی کی گمشدگی کی تفتیش میں مجھے اپنی عقل سے زیادہ کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام افراد پر جن کا اوپر ذکر کر چکا ہوں کوئی جرح نہ کی اور نہ ہی انہیں یہ تاثر دیا کہ میں اس کے بعد بھی ان کا بیان لوں گا۔ انہیں بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ تو ابتدائی کارروائی ہے اور یہ محض ایک تعارفی رسم ہے۔ میں عورتوں سے الگ عابد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نوکرانی چائے لے آئی۔ وہ ٹرے میں سے پیالیاں اٹھا کر تپائی پر رکھ رہی تھی تو اچانک میرے دماغ میں ایک سوال آیا جو میں نے نوکرانی کی موجودگی میں عابد سے پوچھا، کھانا کون پکاتا ہے؟ نوکرانی نے جواب دیا، میں پکاتی ہوں۔ آج کس نے پکایا تھا؟ عابد نے کہا، میں تو صبح ہی نکل گیا تھا، اسی نے پکایا ہوگا۔ نوکرانی نے کہا، میں خود پکا کر گئی تھی۔ کتنے بجے؟ 12 بج گئے تھے جب میں گھر سے نکلی تھی۔
چائے کے دوران عابد کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں جنہیں میں نے گپ شپ کا رنگ دیے رکھا، مگر عابد کا ہر لفظ ذہن میں محفوظ کرتا گیا۔ اس پر خاص قسم کی گھبراہٹ طاری تھی، بلکہ بعض اوقات تو وہ چکرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جمیلہ کو وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا، فرزانہ کو وہ پسند کرتا تھا۔ وہ آخر خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، لیکن عابد کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اولاد کی خاطر یہ تجربہ کیا ہے اور اب اس تجربے سے پریشان ہے۔ بعض باتیں تو بالکل ہی اکھڑی اکھڑی کرتا تھا۔ فرزانہ کی ماں کے متعلق اس کی رائے اچھی نہیں تھی۔ اس نے کھل کر کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس عورت کو وہ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا۔ میں نے دانستہ کوئی سوال نہ کیا، میں ابھی بنیاد بنا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلنے دوں کہ میری بنیاد کیا ہے۔ میں جب وہاں سے اٹھا اور تھانے کی طرف چلا تو میرے سامنے دو راستے آئے۔ ایک یہ کہ فرزانہ نے بچی کو خود غائب کیا ہے، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جمیلہ پر الزام عائد کر کے عابد کو اکسایا جائے کہ وہ جمیلہ کو طلاق دے دے۔ دوسرا یہ کہ جمیلہ نے بچی غائب کی ہے، جو حسد اور رقابت کی انتہا ہے۔ میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی کہ بے اولاد عورتوں نے دوسری عورتوں کے دودھ پیتے بچوں کو جان سے مار دیا۔ یہ ممتا کے جذبے کی پیاس کا بڑا ہی خطرناک رخ ہوتا ہے، لیکن اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا یا جمیلہ نے، تو مقصد حاصل کر کے کیا بچی خود ہی واپس آ جائے گی یا قتل ہو چکی ہوگی؟ کیا ان دونوں میں سے جس نے بھی یہ جرم کیا ہے وہ اس قدر پختہ کار مجرم ہے کہ جرم کی آخری کڑی تک سکیم بنائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ملزم کو کسی پختہ کار مرد یا مردوں کا تعاون حاصل ہے۔ اب جمیلہ کو دیکھ کر مجھے یہ رائے قائم کرنی تھی کہ آیا اس میں جرم کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ میں نے عابد سے جمیلہ کے گھر کا اتا پتہ لے لیا تھا۔ جمیلہ کے گھر گیا تو اس کا باپ ملا، مجھے دیکھتی ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا، یہ وقت بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میرے دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور میری ٹھوڑی چھو کر پھر ہاتھ باندھ کر التجا کی، مجھ پر ایک کرم کریں کہ میری بیٹی کو تھانے نہ بلائیں۔ میری ساری عمر کی کمائی صرف عزت ہے۔ ان بدمعاش عورتوں نے میری بیٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بچی کو اٹھا لائی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عابد بتا گیا ہے، 2 گھنٹے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے جمیلہ کو کہا تھا کہ بچی گم ہو گئی ہے اور فرزانہ اور اس کی ماں جمیلہ پر شک کر رہی ہیں۔ کیا عابد کو بھی شک ہے؟ اس نے آپ سے یا جمیلہ سے اس قسم کی بات کہی تھی کہ وہ بچی واپس کر دے؟ بالکل نہیں، وہ صرف بتانے آیا تھا اور بہت پریشان تھا۔ جمیلہ اس وقت سے رو رہی ہے اور پریشان ہے۔ عابد کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ اتنا سیدھا آدمی ہے کہ آپ اسے بدھو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے دوسری شادی جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے کی ہے، مگر غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر پھنس گیا۔ جائیداد کتنی ہے؟ 3 مکان اور بازار میں 2 دکانیں، بینک میں پیسہ بھی بہت ہے اور لاکھوں کا چالو کاروبار ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ تفتیش میں کسی کو شامل کریں تو وہ رو پڑتا ہے، لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ اس کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں غلط ہوتا ہے۔ رونے میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو کوئی پولیس والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جمیلہ کے باپ کے آنسو ایک شریف آدمی کے آنسو تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا اور آئندہ اس کے گھر آنا پڑا تو وردی پہن کے نہیں آؤں گا اور رات کو آؤں گا۔ مسلمان جرم کرنے سے تو گھبراتے نہیں تھے۔ مجھ میں اتنی شرم موجود تھی کہ ان کی عورتوں کی عزت کا میں خاص خیال رکھتا تھا۔ یہ آدمی تو تھا ہی بھلا مانس۔ میں نے اسے کہا کہ جمیلہ کو میرے پاس بھیج دے اور کوئی فکر نہ کرے۔ جمیلہ آئی تو باپ بھی ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا باہر چلا جائے، کیونکہ مجھے ایسی باتیں بھی پوچھنی ہیں جو جمیلہ شاید اس کے سامنے نہ بتائے۔ باپ باہر نکلا تو جمیلہ گھبرا گئی۔ وہ فرزانہ سے بالکل الٹ تھی، اس میں سادگی اور حیا تھی۔ فرزانہ بھی خوبصورت تھی، لیکن میری رائے میں جمیلہ زیادہ خوبصورت تھی، اور میں یہ کہتے ہوئے نہیں جھجکوں گا کہ فرزانہ کی خوبصورتی جنسی جذبات کو ابھارتی تھی، اور جمیلہ کی خوبصورتی میں جو کشش تھی اس میں پاکیزہ تاثر تھا۔ اس کا چہرہ اداس بلکہ بجھا ہوا تھا۔ آنکھیں بتاتی تھیں کہ جمیلہ بہت دیر روتی رہی ہے۔
اس کے مقابلے میں فرزانہ کی آنکھیں شفاف تھیں۔ اگر میں ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کسی سے پوچھتا کہ ان دونوں میں سے کس کی بچی گم ہوئی ہے تو وہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر جمیلہ کی طرف اشارہ کرتا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے جمیلہ کے باپ کی شرافت کی تعریف کی اور اس کی پریشانی پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو جمیلہ کے حساب سے پولیس کا ڈر اتر گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہ یقین لے کر نہیں آیا کہ بچی آپ نے اغوا کی ہے، میں یہ یقین کرنے آیا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں تاکہ میں اصل مجرم کو پکڑوں۔ اس طرح کی یقین دہانی سے وہ اطمینان سے بولنے پر آمادہ ہو گئی۔ آپ نے کبھی عابد سے طلاق لینے کی سوچی ہے؟ میں اسے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں مگر وہ نہیں مانتا۔ اس کے مجبور کرنے پر کبھی کبھی اس کے گھر چلی جاتی ہوں، اس کی خاطر رات کو بھی اس کے پاس رہتی ہوں۔ صبح کو فرزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ عابد اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور میں یہاں آ جاتی ہوں۔ اس نے کبھی فرزانہ کے خلاف بات کی ہے؟ کبھی نہیں۔ میں جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہوں تو عابد شام کو گھر جانے سے پہلے روزانہ یہاں آتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے فرزانہ کا کبھی نام نہیں لیا، اس لیے وہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کو عابد اپنے گھر رکھنے کے لیے بھی کہتا رہا ہے؟ اس کی خواہش یہی ہے لیکن فرزانہ برداشت نہیں کرتی کہ میں وہاں رہوں۔ جب فرزانہ کے پیٹ میں یہ بچی تھی تو عابد کی یہ ضد پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میرا خیال تھا کہ فرزانہ چونکہ اس حالت میں ہے اس لیے وہ مجھے گھر رکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں نوکرانی ہے اس لیے کام کاج کی تو کوئی تکلیف نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں فرزانہ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے تیار نہیں تھی۔ عابد کہتا رہا اور میں ٹالتی رہی۔ ایک روز عابد نے مجھے غصے سے کہا کہ جمیلہ میرا گھر صرف تم آباد کرو گی، فرزانہ میرے گھر کی مالک نہیں بن سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ خدا نے تمہاری مراد پوری کی ہے، تمہاری جائیداد کا وارث آ رہا ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ 3 روز بعد آیا تو اس نے مجھے 2 کاغذ دیے، کہنے لگا کہ 2 مکان اور 1 دکان تمہارے نام کر دیے، یہ رجسٹری کے کاغذات ہیں۔ میں نے یہ کاغذ ہاتھ میں لیے تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دراصل جی بات یہ ہے کہ محلے برادری کے لوگ میری اور عابد کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو کہنے لگی، عابد نے یہ غلطی کی کہ فرزانہ کو بتا دیا کہ اس نے 2 مکان اور 1 دکان میرے نام رجسٹری کر دیے۔ میں نے عابد کے مجبور کرنے پر ایک روز اس کے گھر چلی گئی۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے اور فرزانہ دوسرے کمرے میں رہی۔ صبح عابد کام پر جانے لگا تو بڑا جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ خدا کے لیے 1 رات اور یہیں گزار جاؤ۔ وہ کام پر چلا گیا اور میں رک گئی۔ فرزانہ مجھ پر برسنے لگی، کہنے لگی کہ عابد پر تیرا جادو چل گیا، تو نے آدھی سے زیادہ جائیداد بھی اس سے لکھوا لی ہے اور مجھے بھی اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی، میں تو اس سے طلاق مانگ رہی ہوں، تم ہی اسے کہو کہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ بولی کہ وہ تجھے طلاق کیوں دے گا، وہ تو مجھے طلاق دیتا پھر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روز لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ اس وقت میں نے اس سے وہ بات کہہ دی جو میں نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ عابد نے تمہارے ساتھ اس لیے شادی کی تھی کہ تم اس کا بچہ جنو، اسے حرام کے بچے کی خواہش نہیں تھی، وہ تو میں بھی جان سکتی تھی، صرف شرم اتارنے کی بات تھی، تم نے اتار دی، میں نہیں اتار سکی۔ پھر فرزانہ نے جو طوفان برپا کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جمیلہ کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا کہ حرام حلال کا کیا قصہ ہے؟ اس نے ایک انکشاف کر کے میرے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ جمیلہ نے کہا، یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی۔ 4 سال تک ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو عابد نے میرا علاج شروع کر دیا۔ 1 سال تک ہم نے بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کرائے۔ ایک ڈاکٹر نے عابد کو اپنا معائنہ کرانے کے لیے کہا، معائنہ کرایا تو نقص عابد میں نکلا۔ اگلا 1 سال وہ اپنا علاج کراتا رہا۔ وہ جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا، بظاہر اسے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک ڈاکٹر نے دلی کی ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 ڈاکٹروں کے پتے دے کر مشورہ دیا کہ وہ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے سوا اور کوئی صحیح رائے نہیں دے سکے گا۔ ہم دلی چلے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا پورا معائنہ کیا اور بتایا کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں۔ ہم 3 روز دلی میں رہے۔
عابد نے ایک ڈاکٹر سے معائنہ کرایا، اس کے خون اور دوسری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ قدرت نے اس کے خون میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم پیدا ہی نہیں کیے، یہ قدرتی نقص ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم ایک اسپیشلسٹ سے معائنہ کرا آئے ہیں۔ اس نے بھی پہلے ڈاکٹر کی طرح لیبارٹری میں معائنہ کیا اور لکھ دیا کہ عابد کا خون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ نقص پیدائشی ہے۔ عابد اداس ہو گیا، اس کے آنسو بھی نکل آئے تھے، لیکن وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر بکواس کرتے۔ آپ مجھے ان ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹر کے پتے بتا سکتی ہیں؟ ہاں، میں پتے بھی بتا سکتی ہوں، اور اتفاق سے تمام ڈاکٹروں کے نسخے اور ان دونوں ڈاکٹروں کی اور لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اندر گئی اور کاغذوں کا ایک پلندہ لے آئی جو اس نے نتھی کر رکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شعر عورت ہے۔ میں نے تمام نسخے دیکھے جو بہت سے ڈاکٹر اور حکیموں کے تھے، اور اس میں دلی والی لیڈی ڈاکٹر اور دونوں دوسرے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی تھیں۔ میں نے یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھ لیں اور باقی کاغذات جمیلہ کو دے دیے۔ جمیلہ نے کہا، عابد نے یہ امید لگائے رکھی کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ امید جھوٹی ہے۔ وہ اولاد کی خاطر ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ آپ نے اسے دوسری شادی سے روکا تھا؟ جی، میں نے روکا تھا۔ میں نے اسے محبت کے واسطے دیے تھے، اور میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہاری ہوئی بازی پر میری محبت کو داؤ پر لگا رہا ہے، مگر اس نے میری منت کی کہ میں اسے قسمت آزمانے دوں۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ عابد تمہاری اولاد نہیں ہوگی، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ آخر اس نے شادی کر لی۔ وہ چالاک آدمی نہیں، میں اسے بچہ سمجھتی ہوں، اور وہ جب میرے پاس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچہ بنا لیتا ہے۔ یہ محض بچوں کی ضد تھی کہ اس نے شادی کر لی۔ وہ یہ ضد بھی کرتا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں، لیکن میں اپنے دل پر پتھر نہ رکھ سکی۔ میں نے اس کی ضد پوری کرنے کی کوشش کی تھی، مگر فرزانہ نے اس گھر میں میرے وجود کو برداشت نہیں کیا۔ میں ماں باپ کے گھر رہنے لگی۔ یہ تو آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ عابد ہر روز میرے پاس آتا رہا، اور ایک روز اس نے یہ خبر سنائی کہ فرزانہ کی گود ہری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد خوش ہونے کے بجائے اس نے یہ ضد اور تیز کر دی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ فرزانہ کے ساتھ اس کی ان بن ہو گئی ہے۔ وہ پہلے میکے جاتی تھی، اب نہیں جاتی، بلکہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور کئی روز وہیں رہتی ہے۔ عابد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرزانہ اور اس کی ماں اس کے آگے بچ جاتی ہیں۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو تو زر خرید لونڈیوں کی طرح اس کی مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ عابد اتنا سیدھا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چکی میں پس رہا ہے، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ بچی عابد کی نہیں؟ اگر معجزہ ہو گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اگر نہیں تو یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی۔ عابد مجھے اپنے ہاں رکھنے پر اس لیے زور دے رہا تھا کہ اسے فرزانہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ بچی پیدا ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اسے فرزانہ کا چال چلن اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ شک مجھے خود ہی ہوا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔